अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। मरियम नवाज ऑन फायर। हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मरियम साहिबा ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिस तरीके से बमबारी की है, उससे तो इस बात का इशारा मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए एक नया मैदान जंग चुन लिया है और उस मैदान जंग के अंदर आकर मरियम नवाज साहिबा बतौर सिपा सलार उस लड़ाई को ना सिर्फ लड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि इस लड़ाई के लिए हर एक हथियार वो इस्तेमाल किया जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि मरियम नवाज साहिबा ने तो आज वो जो 5 का टोला था, जिसके बारे में लंदन से, जब मरियम नवाज लंदन में मौजूद थी उस वक्त वो उसका इजहार करती थी कि 5 का टोला पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है, लेकिन कभी उन्होंने उस 5 के टोले में से जनरल फैज़ हमीद और जनरल साकिब और जनरल कह रहा हूँ जस्टिस साकिब निसार साहब के अलावा किसी और शख्सियत का नाम नहीं लिया था। लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा ने उस 5 के टोले की शक्लें लोगों को दिखा दी हैं, उनकी तस्वीर जलसे के दौरान चला दी हैं, जिससे जो है वो इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि ये जो 5 का टोला जिसका जिक्र मरियम नवाज साहिबा कर रही थी, जिसके गिन गिन के कारनामे गिनवा रही थी, उस 5 के टोले के ख़िलाफ़ मरियम नवाज ने नया ऐलान जंग कर दिया है। और ये जो ऐलान जंग है, एक जानिब मुस्लिम लीग नून के लिए शायद किसी पॉलिटिकल बेनिफिट्स का सबब बन जाए, लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा के लिए ये नया ऐलान जंग और नया मैदान जंग, और इस नए मैदान जंग के अंदर ये जो नया असला वो इस्तेमाल कर रही हैं, वो उनके लिए कुछ सी संजीदा नौइयत के नताइज का हामिल हो सकता है। इसके अंदर मुझे कम अज़ कम आज की तकरीर सुनने के बाद इस बारे में कोई इबहाम नहीं है कि आज की तकरीर बिलाशुबा एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तकरीर थी और इसके यकीनी तौर पर कुछ नताइज होंगे, क्योंकि माजी में इस तरह के वाक़यात के कुछ नताइज हमने सामने देखे हैं। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो नताइज क्या हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात करना ज़्यादा ज़रूरी है कि मरियम नवाज साहिबा ने आखिर आज ये जो सरगोदा के अंदर जो ऐलान जंग किया है, जो आग लगाई है, इसका बुनियादी तौर पर वो कंटेंट क्या था और इसके बुनियादी तौर पर मकसद क्या थे, इसका जायज़ा लिए बगैर हम हतमी नताइज तक नहीं पहुँच सकते। मरियम नवाज साहिबा ने आज तकरीर के दौरान 5 के टोले का जिक्र किया और 5 के टोले की जो तस्वीर हैं वो उन्होंने दिखाई। और मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक नवाज लीग की हुकूमत को ख़त्म करने में और नवाज शरीफ साहब की नाअहली के अंदर जिन 5 अफराद ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो जनरल फैज़ हमीद साहब का रहा है। उनको उन्होंने नंबर 1 करार दिया है। और उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब हैं, साकिब निसार साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और दूसरे भी सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब। और ये जो 2 नाम हैं, इसके इर्द गिर्द ही बहुत सारी कहानी घूमती है, यानी आज की तकरीर की। और उसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद साहब के नेक्सस के हवाले से मरियम साहब ने बड़ी संजीदा और बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद पर कड़ी तनकीद की और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को ख़ुद साख्ता आर्मी चीफ़ करार देते हुए इस बात का इजहार किया कि जनरल फैज़ हमीद ने गुज़िश्ता 5 साल में जानबूझकर नवाज शरीफ साहब को ना सिर्फ टारगेट किया, बल्कि मरियम नवाज़ का ये इंकशाफ है कि PDM में शामिल एक जमात के सरबराह ने जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू से मरियम नवाज़ को आगाह किया, और जिसके अंदर उस जमात के सरबराह ने जनरल फैज़ साहब से पूछा कि जनाब आप नवाज शरीफ साहब के साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं। तो उस पर जनरल फैज़ हमीद साहब ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया है, हम इसको कट टू साइज़ करना चाहते हैं, यानी नवाज शरीफ साहब की अवामी मकबूलियत को श्रिंक किया जाएगा और उनको कट टू साइज़ किया जाएगा। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब को ना सिर्फ पनामा केस में उलझाया गया, बल्कि अकामा में उनको सज़ा दी गई। पनामा केस के अंदर यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये जो सारे का सारा मलबा है वो नवाज शरीफ साहब पर गिराया गया। और उसके साथ साथ उन्हें मरियम नवाज ने यह कहा कि जनरल फैज़ हमीद को चूँकि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था, या वो अपने आप को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ समझ रहे थे, तो उन्हें एक मोहरा चाहिए था नवाज शरीफ को कट टू साइज़ करने के लिए, और वो मोहरा उनको इमरान खान की शक्ल में मिला। और जब इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद वो तवक्कुआत जो उससे थी वो पूरी नहीं हो सकी, तो फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून को और ज़्यादा कॉर्नर करने के लिए और ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाने के लिए जो नज़र इंतखाब थी वो अदलिया पर मरकूज़ हुई, और अदलिया से उन जजेस को मुंतखब किया गया, उन जजेस को उठाया गया, पिक किया गया
جو بہت ہی حد تک کمپرومائز جج ہے، چاہے وہ ثاقب نثار ہوں، چاہے وہ آصف سعید کھوسا ہوں، چاہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہوں، جسٹس مظہر نقوی ہوں یا عظمت سعید ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب اعجاز الاحسن صاحب تو بالکل ہی جو ہے وہ نواز شریف کے بالکل پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پاناما میں ان کو مانیٹرنگ جج بنایا گیا، نواز شریف کی نااہلی کے باوجود ان کی جو آگ ہے یا جو ان کا انتقام ہے وہ سرد نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد جو بھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیس جاتا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب اس بینچ کا حصہ ہوتے تھے۔ اب صورتحال بدل گئی، اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے اپنے سر سے اس گند کے ٹوکرے کو اتار کر پھینکا، اور ان ججز نے وہ گند کا ٹوکرا اپنے سر پر اٹھا لیا۔ بڑے سخت قسم کے ریمارکس ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب یعنی موجودہ حالات میں جب عمران خان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے تو 2 جج صاحبان سامنے آئے اور انہوں نے آ کر عمران خان کو بچانے کا ذمہ اپنے سر لے لیا، اور وہ کیس جس کے اندر الیکشنز کے حوالے سے کوئی معاملہ زیر غور نہیں تھا، یعنی غلام محمود ڈوگر کی بحالی کا کیس تھا، اس کیس کے اندر یہ جو دونوں جج صاحبان ہیں ان کی طرف سے سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا، اور الیکشن کمشنر کو بلا کر جو ہے ان کی تصدیق کی گئی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بندیال صاحب نوٹ کر لیں یہاں پر میچ فکسنگ کے ساتھ ساتھ بینچ فکسنگ بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پھر یہ 9 رکنی بینچ بن گیا ہے، اور اس 9 رکنی بینچ میں بھی سینئر موسٹ ججز کو نظر انداز کر کے ان 2 ججز کو شامل کر لیا گیا ہے جو کمپرومائزڈ ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلکہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جناب آپ یہ جو ہے نا لولی لنگڑی حکومت جو ہے اس کی پرواہ نہ کریں، اور آ جائے سامنے، کھل کر آ جائے سامنے، اور وہ جو ہے ایکشن لیں، اور سخت قسم کا ایکشن لیں۔ بڑے سخت قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے اس کے اندر وہ یہی معاملہ ہے، اور یہ معاملہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ میری نظر میں یقینی طور پر ان کی اپنی جماعت کو شاید اس سے کچھ پولیٹیکل بینیفٹس مل جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز نے آج تو بھی گاڑی، وہ کہتے ہیں نا گاڑی کو ذرا سیلف مارا ہے، اس کو سٹارٹ کیا ہے، جب یہ گاڑی آگے چلے گی تو پھر اس کا پتہ چلے گا کہ اس کی رفتار کیا ہوتی ہے۔ یعنی جو انہوں نے بیانیہ آج بنانے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ ججز صاحبان کا نام لیتے ہوئے، تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے، کیونکہ اس کے نتائج ہوں گے۔ یہ بات تو کو میں بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور خاص طور پر یہ وہ موقع، اس کا انتخاب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج ہی 9 رکنی بینچ نے سماعت کا آغاز کیا۔ آج ہی اس سماعت کے دوران جو ریمارکس سامنے آئے وہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے بڑے زیادہ حوصلہ افزا ہیں، کیونکہ اسمبلی کے الیکشنز کے علاوہ اس بات پر فوکس کرنے کی کوشش کی گئی، یا اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی کہ بھائی پہلے تو اسمبلی کی تحلیل کا جائزہ لیں کہ پرویز الہی اور محمود خان کی طرف سے جو اسمبلیوں کو توڑا گیا وہ لیجیٹیمیٹ ہیں، وہ آئینی ہیں یا غیر آئینی ہے۔ اس بات کا فیصلہ ہونے کے بعد اگلی چیز چلے گی نا۔ اگر تو یہ بات ثابت ہو جائے کہ جناب یہ جو تحلیل ہے یہ آئینی تھی تو اس کے بعد 90 دن کی طرف جائیں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ غیر آئینی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو یہیں پہ سمٹا کر دونوں اسمبلیوں کو بحال کر دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جناب تجھے اپنا کام کرو، بات ختم ہو جائے گی، 90 دن کے الیکشنز ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس بات کے، ان ریمارکس کے سامنے آنے کے بعد بھی مریم صاحبہ نے اگر ٹارگٹ کیا ہے ججز کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی لڑائی، ایک نیا طبل جنگ ہے جو آج سرگودا میں بجایا گیا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوں گے۔ اور اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، عمران خان صاحب نے وہ خاتون جج جو تھیں زیبا چودھری صاحبہ، ان کے بارے میں، حالانکہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ تھیں، ان کے بارے میں جب ریمارکس پاس کیے تھے تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے نہ صرف ان ریمارکس کا نوٹس لیا گیا تھا، بلکہ عمران خان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے گئے تھے، اور عمران خان نے وہاں پر معذرت کی تھی، آلدو کہ کئی مرتبہ اس بارے میں ان کو وقت دیا گیا، اور وہ وقت پورا ہونے سے پہلے انہوں نے پھر معذرت کی، اور اس کے بعد خاتون جج کی عدالت میں بھی گئے، وہاں پر ان کے ریڈر سے کہا کہ زیبا صاحبہ آئیں گی، ان کو بتانا کہ عمران خان آیا تھا معذرت کرنے کے لیے، یعنی انہوں نے اس طرح کا جیسچر دے کے اپنے کیس سے جان چھڑائی۔
اب تو معاملہ زیادہ سیریس ہے کیونکہ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی بات نہیں ہے، اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ ججز کی بات ہے۔ آلدو کہ جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے آج ایک ریفرنس میاں داؤد ایڈوکیٹ کی طرف سے دائر کیا گیا ہے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں، لیکن ابھی تک وہ اس ریفرنس کے اندر جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، وہ الزامات ابھی تک مزار علی اکبر نقوی صاحب پر ثابت نہیں ہوئے۔ اور آلدو کہ پاکستان بار کونسل اور پاکستان کی تمام بار کونسلز کی طرف سے جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز دائر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، ابھی تک وہ ریفرنسز فائل نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہہ دینا کہ جناب فلاں بندے کے اوپر یہ الزام ہے یا فلاں بندے کے اوپر یہ الزام ہے اور وہ سٹنگ جج بھی ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، بہت ہی زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریمارکس پاس کرنے کے بعد یا یہ تقریر کرنے کے بعد مریم صاحبہ یہ کہہ پائیں گی کہ جناب میرا یہ سیاسی بیان تھا، جس طرح عمران خان نے 35 پنکچرز والے بات پر یو ٹرن لیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میرا سیاسی بیان ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کل کی عدالتی کارروائی میں ہی اس کے حوالے سے کچھ آبزرویشنز سامنے آ جائیں، جس سے یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے وہ کسی دوسری رخ پر چلا جائے۔ بڑی ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے جہاں پر آلدو میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ اس کا فائدہ ہوگا مسلم لیگ نون کو، میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ مریم صاحبہ نے اس بات کا بھی اشارہ دے دیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اب کچھ سخت قسم کی کارروائیاں کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ لولی لنگڑی حکومت سے آپ نہ ڈریں، اس جو ہے وہ ایکشن لیں، دھڑلے کے ساتھ ایکشن لیں، یعنی عمران خان صاحب کے خلاف ایکشن لیں، جیل بھرو تحریک کے اوپر ایکشن لیں، یہ جو گرفتاریاں دینے کا ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے اس کے اوپر ایکشن لیں۔ تو وہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی حلقوں میں اور عمران خان صاحب کو پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر ٹف ٹائم دینے کی کوئی منصوبہ بندی بھی کر لی گئی ہے، اور شاید اگر میں یہ کہوں کہ اس کے لیے جو ایک اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر نیریٹو بنانا ضروری تھا مسلم لیگ نون کے لیے، تو انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر اپنے لیے ایک نیا نیریٹو کو ڈیولپ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کے کچھ کانسیکوینسز ہوں گے، اور اس کا مریم صاحبہ نے بھی اپنی تقریر میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مجھے اس کا ذاتی طور پر نقصان ہو سکتا ہے، لیکن میں جو باتیں کر رہی ہوں میں ان باتوں پر قائم رہوں گی، اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اب ان کا پیچھے ہٹنا یا نہ ہٹنا یہ ایک بالکل قطعی طور پر الگ بحث ہے، لیکن جو پینڈورا باکس کھل گیا ہے، جو طبل جنگ بج گیا ہے، جو نیا میدان جنگ سج گیا ہے، اب اس نئے میدان جنگ میں اترنا بھی ضروری ہے، اور نئے میدان جنگ میں آ کر جس کو چیلنج کیا گیا ہے اسے لڑنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ عمران خان والا کھیل نہیں ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کر دو اور پتہ چلے کہ جناب 80 بندوں نے ٹوٹل گرفتاری دی ہے، اور جن کے جو ٹاپ لیڈرز گئے ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ آج عدالت میں چلے گئے ہیں ہائی کورٹ میں کہ جناب ہمارے ابا جی کو بازیاب کرایا جائے، ان کو پائلز کا مرض ہے اور ان کا جو ہے علاج جاری ہے، ان کو وہ زیادہ دیر جیل میں نہیں رہ سکتے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں، بلکہ آج تو دلچسپ سین ہمیں پشاور میں دیکھنے کو ملے جہاں پر آج جیل بھرو تحریک تھی، پورے دن میں صرف ایک بندے نے گرفتاری دی، صرف ایک بندے نے، وہاں پر بھی پولیس والے میگا فونز پکڑ کر جو ہے وہ آوازیں لگاتے رہے کہ جناب کنے کنے جانا بلو دے کار، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں آیا۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ جن کے نام آ رہے تھے نا کہ فلاں 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 نے گرفتاری دینی ہے، پولیس والے ان کے گھروں تک پہنچ گئے، اور ان کے گھروں کے باہر محمود خان صاحب جو سابق چیف منسٹر ہیں KP کے، ان کے گھر کے باہر پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے میگا فون پر انہوں نے اعلان کیا کہ محمود خان صاحب اسی آ گئے ہیں، تو اسی چلنا تھے آ جاؤ، اور وہاں پہ گاڑی کھڑی رہی، محمود خان صاحب باہر نہیں نکلے۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ جیل کے دروازے پر پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ جناب جیل کے دروازے کھولے، ہم نے آنا ہے۔ وہ پولیس والے ریسیو کرنے آئے تو بھی دوڑ لا گئے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اس طرح کا میدان سجانا ہے جس طرح عمران خان صاحب نے سجایا، اور اس کے بعد دھمکیاں بھی دیں کہ جناب میری حکومت آنے والی ہے، میں چن چن کے بدلے لوں گا۔ بھائی جیل بھرو تحریک آپ نے شروع کی، لوگوں کو گرفتاری کے لیے آپ نے اکسایا، لوگوں کو گرفتار آپ نے، کہ پولیس نے تو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، یہ تو آپ کو یہ جو ہے خواہش تھی کہ گرفتار کیا جائے، تو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے کسی کو لیا بھیج دیا، کسی کو اٹک بھیج دیا، کسی کو رحیم یار خان بھیج دیا، کسی کو DG خان بھیج دیا، کسی کو راجن پور بھیج دیا، کسی کو بھکر بھیج دیا۔ تو یہ تو آپ کی خواہش تھی، اس خواہش کے مطابق عمل درآمد کر دیا گیا۔ لیکن یہ نئی جو سچویشن آج کی بڑی گرم پولیٹیکل سچویشن ہوئی ہے، اور مریم نواز نے جس طریقے سے آج
آن فائر ہوئی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے آج یہ جو چیزوں کو ہینڈل کیا ہے یا جس طریقے سے ایڈریس کیا ہے، جس طریقے سے ہیمرنگ کی ہے، یہ واقعتاً بڑی دلیری کی بات ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ جو دلیری ہے یہ اگر چند دن بعد ہوتی، یہ جو اس وقت جو کیس چل رہا تھا اس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد ہوتی تو وہ شاید بر موقع بھی ہوتی. موجودہ حالات میں مجھے لگتا ہے کہ شاید جلد بازی کر دی گئی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.